Assalamu alaikum, dear. So I hope everyone will be fine and fit for. So watch my lectures on my YouTube channel Learners Club by going through the link in the description. Hope you all like it. Support me if you are true learner, a good listener, a reader, guys. We have to support each others. So guys, आज का जो मेरा टॉपिक है वो मोस्ट रिलेटेड और closely to the Pakistan's affairs and Indo-Pak histories. So इस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आते रहते हैं CSS और PMS में, यानी कि इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं. So today we will discuss about All India Muslim League. So All India Muslim League. जब मैं इस लेक्चर को तैयार कर रहा था उससे पहले मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि वाई इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइडेड. जब आप लोग ये पढ़ोगे, इससे आप लोगों को ये लेक्चर सुनोगे तो आप लोगों के जहन में आएगा कि वाई इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइडेड. मीन्स कि पहले आपके दिमाग में ये आ रहा था कि वाई इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइडेड. जब आप लोगों ने ये लेक्चर सुना तो इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इंडिया और पाकिस्तान क्यों तकसीम हो गए ना, यानी कि अलग हो गए एक दूसरे से. तो ये आप लोगों को इसी टॉपिक से ही पता चल जाएगा. चलिए हम अभी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ से. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है ना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से भी ये मशहूर है. इसको मुस्लिम लीग भी कहा जाता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, जो कि बरतानवी हिंदुस्तान में 1906 में कायम होने वाली एक सियासी पार्टी थी. ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि ब्रिटिश इंडिया में हुई, 1906 में हुई, या ऐसे ये 30 दिसंबर 1906 में हुई. और फर्स्ट सीज़न जो है ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, फर्स्ट सीज़न, ये अभी मैं आपको 2-3 MCQs वाले बता रहा हूँ कि सबसे पहले ऐसे भी क्वेश्चंस आता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको मुस्लिम लीग के नाम से भी जाना जाता है. और ये कब क़याम हुई ना, पॉलिटिकल पार्टी है तो हम कहेंगे कि 30 दिसंबर 1906 को ये क़याम हुई या वजूद में आई. फिर इसके बाद इसका ये भी MCQs में आता है कि इसका फर्स्ट सीज़न कब हुआ, यानी इसका फर्स्ट सीज़न कहाँ हुआ, तो आप कह सकते हो कि ढाका में हुआ. और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है इसको प्रोपोज्ड बाय द इसको प्रोपोज किसने किया, तो आप कह सकते हो नवाब सलीमुल्लाह खान ने इसका नाम. फिर हम ऐसे भी MCQs में आता है कि इसका फर्स्ट हेड क्वार्टर कहाँ था जब ये मुस्लिम लीग वजूद में आई, तो इसका फर्स्ट हेड क्वार्टर अलीगढ़ में था. फिर ये शिफ्ट हुआ, ये शिफ्टेड टू, यानी कि 1910 में ये शिफ्ट हुई और इसका जो हेड क्वार्टर था वो लखनऊ में हुआ. तो ये MCQs 3-4 जो थे रिलेटेड मैंने आप लोगों को बता दिए. तो फिर अभी पॉइंट में आता है कि इसकी एक अलग मुस्लिम अक्सरियत कौमी इसमें, यानी कि मुसलमान ज़्यादा थे, एक अलग अक्सरियत थी कौमी रियासत. पाकिस्तान के क़याम की मजबूत वकालत ने 1947 में बरतानवी सल्तनत के ज़रिए हिंदुस्तान की तकसीम को कामयाब से हमकनार किया. यानी कि इस पार्टी ने बनकर मुसलमानों के, यानी कि मुसलमान के हक़ के लिए ये लड़ी ना. इस पार्टी ये बनी मुसलमानों की बुनियाद पर थी ना, क्योंकि मुसलमान को हकूक़ नहीं मिल रहे थे. कांग्रेस का पॉलिटिशियंस ऑफ बंगाल में पता चल गया कि उन्होंने हिंदुओं को सपोर्ट की थी, तो इन्होंने सोचा, बड़े फाउंडर्स ने, लीडर्स ने सोचा और उन्होंने मुस्लिम लीग कायम कर ली. ऐसे आता है कि फिर ये जो है पार्टी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पार्टी जो है ना, वो अलीगढ़ मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी में शुरू होने वाली एक अदबी तहरीक से निकली. देखो मैंने MCQs में पहले भी बताया कि इसका फर्स्ट हेड क्वार्टर अलीगढ़ में था. तो इसकी एक यानी के तौर पर पार्टी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शुरू होने वाली एक अदबी लिटरेरी मूवमेंट थी और निकली. और सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात के कई साल बाद ढाका अब बांग्लादेश में कायम हुई, यानी कि ढाका बांग्लादेश में, और इसका फर्स्ट सीज़न भी बांग्लादेश में ही हुआ. तो
اب بنگلہ دیش میں قائم ہوئی، جو یونیورسٹی کی تشکیل کے لیے ایک سینٹرل شخصیت تھا یا ایک مرکزی شخصیت تھے سر سید احمد خان. سر سید احمد خان ایک مرکزی شخصیت تھے. نیکسٹ پوائنٹ پر آتے ہیں. یہ 1937 تک ایک اشرفیہ کی تنظیم رہی. ایک اشرفیہ تنظیم رہی نا 1937 میں. یہ ایک اشرفیہ تنظیم آرگنائزیشنز کے طور پر رہی. جب قیادت نے مسلم جو عوام تھی اس وقت وہ متحرک ہوئی یعنی اکٹھا ہوئی کرنا شروع کیا، اور مسلم لیگ پھر ایک مقبول، ایک عظیم، ایک پرائم آرگنائزیشنز بن گئی. پہلے اشرفیہ تھی 1937 تک، پھر جب مسلمان سے اکٹھا ہو گئے، سپورٹ کرتے گئے، تو یہ ایک پرائم آرگنائزیشنز بنی، ایک مقبول، ایک عظیم تنظیم بن گئی. آتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف سے. میں آپ کو پوائنٹ وائز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جیسے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے اس میں نا. اس پوائنٹ میں آتا ہے مسلم لیگ نے 1914 کی دہائی میں فیصلہ کن کردار ادا کیا. اس وقت 1914 میں اس نے کیا کیا؟ ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا، جو مذہبی خطوط پر ہندوستان کی تقسیم، اور جو مذہبی یعنی ریلیجیس لیول پر نا، ریلیجن لیول پر اور تقسیم، ہندوستان کی تقسیم، اور 1947 میں ایک مسلم ریاست کے طور پر پاکستان کے قیام کے پیچھے ایک محرک بنی. یعنی کہ اس کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو ریلیجنس کے حساب سے ایک ہندوستان سے الگ کیا جائے، اور ایک الگ ہی ہمیں کنٹری چاہیے نا. تو آپ لوگوں کو آل انڈیا مسلم لیگ کی جو ہلکی سی میں نے بیک گراؤنڈس اور بایوگرافی بتائی، تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو ابھی ہم چلتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ. کیا اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ؟ اس میں ایسے ہوتا ہے کہ مسلم لیگ کا قیام. ابھی آتے ہیں مسلم لیگ کا قیام. اس میں آتا ہے کہ جو ہندوستان کے مسلمانوں کی جو پولیٹیکل ضرورت تھی نا، اس کو پورا کرنے کے لیے 1906 میں ڈھاکہ میں ہونے والی ایک مومدین ایجوکیشنل کانفرنس کا جو انیول جو اجلاس ہوتا ہے، اس میں فیصلہ کیا گیا کہ مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت قائم کی جائے. کب؟ پولیٹیکل ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. جو ہندوستان کے مسلمان تھے ان کو بھی تو ضرورت تھی. وہ 1906 میں ڈھاکہ میں ایک اجلاس ہوا جو انیول طور پر ہوتا رہتا تھا. تو اس میں کہا گیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک سیاسی جماعت، ایک پولیٹیکل پارٹیز قائم کی جائے. ہم آتے ہیں فاؤنڈر آف دا مسلم لیگ. ابھی یہ بھی موسٹ امپورٹنس ہے ایک آؤٹ لائن اس کی. فاؤنڈرز آف دا مسلم لیگ: نواب سلیم اللہ خان. سب سے پہلے ابھی دیکھو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فاؤنڈر آف دا مسلمس لیگ، اس وقت جو مسلم لیگ کے جو بانی تھے اس وقت، تو نواب سلیم اللہ خان تھے، مولانا ظفر اللہ خان تھے، حکیم اجمل خان تھے، نواب وقار ملک تھے، سر آغا خان تھے، اور مولانا محمد علی جوہر تھے. آل انڈیا مسلم لیگ کے بانی تھے. ابھی دیکھو آپ لوگ، نواب سلیم اللہ خان ہے اس کے بانی تھا، مولانا ظفر اللہ خان تھا، حکیم اجمل خان تھا، نواب وقار الملک تھا، سر آغا خان تھا، مولانا محمد علی جوہر تھا. یہ اس کے ہی بانی تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے. ان کو ذہن میں رکھیے. سیکنڈ ہے آؤٹ لائن پر آتے ہیں. سیکنڈ پر آتے ہیں فرسٹ پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ. ابھی کیا؟ مسلم جو لیگ ہے نا اس کا پہلا صدر. 30 دسمبر 1906 کو مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا. یعنی یہ MCQs پر پوچھا جاتا ہے کہ کب قیام عمل میں آیا، تو آپ کہہ سکتے ہو کہ 30 دسمبر 1906 میں اس کا قیام وجود میں آیا. اور سر آغا خان پارٹی کے پہلے صدر تھے. یہ بھی MCQs میں آتا ہے کہ کون پہلے پارٹی کے صدر تھے، تو سر آغا خان اس کے پہلے صدر تھے، پریزیڈنٹ تھے. اور سید جو اس وقت جو سید امیر تھا نا، اس وقت جو سید امیرو کو لندن برانچ کا صدر بنا دیا گیا. اس وقت اس کو صدر بنایا دیا گیا، جو برانچ تھی لندن کی نا، مسلم لیگ کے تو برانچ سے ہوتے ہیں نا. تو ابھی ہم تیسرے میں آتے ہیں ہیڈ آفس. ہیڈ آفس کا فیصلہ علی گڑھ میں ہوا. جب فرسٹ ٹائم ہوا تو علی گڑھ میں ہوا. پھر
1910 میں پھر اس کو شفٹڈ کیا گیا کہاں، اس کو شفٹڈ لکھنؤ میں کیا گیا، لیکن فرسٹ ٹائم اس کا ہیڈ آفس علی گڑھ میں تھا۔ دیکھو میں نے پہلے بھی ایم سی کیوز میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ سو فورتھ پر آتے ہیں، فرسٹ انیول سیزنس آف مسلم لیگ۔ سو فرسٹ انیول سیزنس بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ فرسٹ انیول سیزن جو اس کا تھا کہاں ہوا تھا، تو وہ بھی ڈھاکہ میں ہوا تھا۔ فرسٹ انیول سیزنس، سو اس میں ایسے آتا ہے کہ جو مسلم لیگ کا پہلا سالانہ اجلاس جو تھا، مسلم لیگ کا کئی لیکچرز میں آتا ہے، کہیں سے میں نے جب اس کے لیے مٹیریل اکٹھا کرنا چاہا تو وہاں پر ڈھاکہ آتا ہے، لیکن ہیڈ اس کا جو پہلا سالانہ اجلاس ہے نا 1907 میں کراچی میں قائم ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کی رکنیت ذیلی مسلمانوں کو دی جائے۔ اس کی رکنیت جو ہے نا، اس کے یعنی کہ جو ساری رکنیت ہے وہ سارا مسلمانوں کے ہی ہاتھوں دی جائے۔ سو کہیں پر آتا ہے کہ فرسٹ سیزن ڈھاکہ میں ہوا، تو کہیں پر آتا ہے کہ فرسٹ سیزن اس کا کراچی میں ہوا۔ سو ابھی ہم آتے ہیں کہ کازز آف دا اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ۔ تو اس میں ایسے آتا ہے کہ جو مسلم لیگ کے قیام کے جو اس وقت اسباب تھے، تو آل انڈیا مسلم لیگ مندرجہ ذیل عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئی بنائی گئی نا۔ تو آپ لوگ چلیے چلتے ہیں، ابھی وہ دیکھتے ہیں کیا اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ کس وجہ سے بنی، تو وہ کچھ چیزیں آپ دیکھنا۔ تو میں فرسٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آف انڈیا نیشنل کانگریس۔ سو سب سے پہلے انڈیا نیشنل کانگریس کا جو قیام ہوا نا، انڈیا نیشنل کانگریس کو ہندوؤں نے ہیک کیا تھا اس وقت، اور مسلمانوں کو اپنے حقوق کی حفاظت، اور جو اس کے حقوق تھے نا مسلمانوں کو ان کی حفاظت، اور انڈین نیشنل کانگریس کے جو چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے اپنی پارٹی بنانے پر مجبور کیا گیا نا۔ انڈین نیشنل کانگریس جو تھی تو وہ تو انڈیا کو سپورٹ کر رہی تھی، تو مسلمانوں کے حقوق کے لیے کون سی پارٹی ایسی ہو جو مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑے، تو اسی لیے ان کو ان کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے ان کو پارٹیز بنانی پڑی۔ کمیونلزم، ابھی ہم سیکنڈ پر آتے ہیں، کمیونلزم۔ سو سیکنڈ میں ایسے ہے کہ فرقہ واریت جو اس وقت تھی، جنگ آزادی 1857 کے بعد ہندوؤں کو اس وقت یہ موقع مل گیا تھا نا، فرقہ واریت کے حساب سے 1857 کی جو جنگ تھی، اس کے بعد جنگ آزادی کے بعد جو ہندو ہیں نا ان کو ایک موقع مل گیا تھا، اور فرقہ وارانہ فسادات انہوں نے اسٹارٹ کر دیے، اسی وقت انہوں نے اسٹارٹ کیے تھے، ان کو موقع مل گیا تھا۔ ہندو مسلمانوں کے خلاف متحد ثابت ہوئے، یعنی کہ ہندو ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف ثابت ہوئے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کچھ آرگنائزیشن تھی جو مسلمانوں کو بہت ڈیمیج کر رہی تھی نا۔ سو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کچھ ایسی آرگنائزیشنز تھی اس وقت جنہوں نے مسلمانوں کو بہت ہی ڈیمیج کیا نا، تو فرقہ واریت کے حساب سے بھی ویسے بھی، تو جن میں ابھی نام بتا رہا ہوں، سنگٹھن ہے آرگنائزیشن، شودی آرگنائزیشنز ہے، آرک سرنج آرگنائزیشنز ہے، اور ہندو محسبہ ہے جیسی انتہا پسند جو آرگنائزیشن ہے نا، ان نے مسلمانوں کی جو لائف تھی نا اس کو وہ بہت ہی خطرے میں ڈال دیا، اور مسلمان ان کی تمام جو ایکٹیویٹیز تھی نا ان آرگنائزیشنز کی، اس سے بہت ہی خوف زدہ تھے اس وقت۔ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ بنانے کا آخرکار فیصلہ ہی کیا، کیونکہ ان آرگنائزیشن نے مسلمانوں کو بہت ہی خطرہ دیا نا، تو اسی وجہ سے۔ سو دوسرا ہے پارٹیشنز آف دا بنگال۔ سو اس پر میں نے ایک لیکچر الگ سے جو پہلے میں نے وہ بنایا، پھر بعد میں مسلم لیگ، یعنی کہ میرے ہر لیکچرز کو آپ جب دیکھتے جائیں گے تو کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے، بہت ہی کنیکٹ ہے نا، تو اسی لیے پارٹیشن آف بنگال میں آپ لوگوں کو میں نے ان ڈیٹیلز میں وہ سمجھا دیا ہے، تو یہیں پر بھی اس کا کچھ ذکر کر لیتے ہیں۔ یہ بھی اسباب تھا ایک، تو اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جو بنگال کی تقسیم ہے نا، جو انتظامی بنیادوں پر بنگال کی تقسیم جو 1905 میں ہوئی، تو مسلمانوں کے حقوق میں یہ تھی نا، تو میں نے اس میں یہی بتایا ہے، جو ریئیکشنز آف مسلمز تھے اینڈ ریئیکشنز آف ہندوز تھے اس میں۔ سو اس میں مسلمان بہت ہی خوش تھے، بٹ جو ہندو تھے نا وہ بہت ہی یعنی کہ اس سے غصے میں تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہیں پر مسلمانوں کے حقوق کی کچھ بات کی گئی ہے نا، کیونکہ
ان کو الگ سا وطن ہوگا تو وہیں پر وہی سپورٹ کریں گے، یعنی کہ وہیں پر وہی حکومت کریں گے. تو اس لیے ہندو بہت ہی اس جو پارٹیشن آف بنگال تھے اس سے ناخوش تھے. تو جو مسلمانوں کے حقوق کے لیے یہ جو پارٹیشنز آف بنگال ہوئی، پولیٹیکلز میں نئی صورتحال پیدا ہوئی. اس وقت تقسیم مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی نا، ایک بڑی خوشی کی لہر پیدا ہو گئی مسلمانوں کے لیے اس وقت. تو اس لیے ہندوؤں نے تقسیم کی شدید مخالفت کی، روڈوں پر ڈکیتی کی انہوں نے، اور بہت چیزیں ٹیکسز دینا بند کر دیے، انہوں نے کرایہ دینا بند کر دیے، ایسے انہوں نے کیا. حکومت کے خلاف پروپیگنڈے کیے، حکومت کے ساتھ لڑے، اس کے اگینسٹ ہو گئے. بہت ہی یعنی کہ ہنگامہ ہو گیا اس طرف جو ہندوؤں نے کیا، کیونکہ مسلمان خوش تھے، مسلمان کی خوشی میں وہ خوش کبھی نہیں رہ سکتے نا. تو اسی وجہ سے اس لیے ہندوؤں نے مخالفت کی اور اسے منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا، جو 1911 میں پھر یعنی کہ اس کو منسوخ کیا گیا. تو ان کا مطالبہ کیا، یہ جو مخالفت ہے نا 4 سیاسی جماعت کے قیام کا سبب بنی. اس وقت یہ جو مخالفت تھی سیاست کا سبب بنی. اس وقت 4 جو ہے نا 4 سیاسی پولیٹیکلز جو پارٹیز تھی اس کا سبب بنی. اور اردو ہندی تنازع ہے، جو اردو ہندی تنازع جو ہے 1867 نے واضح کیا کہ ہندو متعصب ہیں اور مسلمانوں کی جو اردو ہندی تنازع یہ چوتھی آؤٹ لائن ہے ہماری اردو ہندی تنازع جو کنٹروورسی. اس میں ایسے ہے کہ اردو ہندی تنازع 1867 میں نے واضح کیا. یہ بھی ایم سی کیوز میں آتا ہے کہ اردو ہندی تنازع کب ہوا تھا، تو 1867 میں ہوا. تو ہندو متعصب ہیں اور مسلمانوں کی ثقافت خطرے میں ہے. اس وقت مسلمانوں کی جو ثقافت تھی نا وہ بہت ہی خطرے میں ہے ہندوؤں کی وجہ سے. اور مسلمان ثقافت کا دفاع وقت کی ضرورت ہے. مسلمانوں کا جو اور اردو اور مسلم ثقافت کا دفاع کرنا تو وقت کی ابھی ضرورت ہو گئی تھی اس وقت. چنانچہ آل انڈیا مسلم جو لیگ کی بنیاد چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے رکھی گئی، مسلم لیگ اسی لیے ہی بنائی گئی. آپ کو کازز آف اسٹیبلشمنٹ میں نے کچھ سمجھایا، کچھ آگے ہے. تو اس میں 5 آتا ہے کہ پولیٹیکل ریفارمز، سیاسی صلاحیت. 20ویں صدی کا جو اسٹارٹنگ ہو رہی تھی اس کے آغاز میں لیبرل پارٹی نے انگلینڈ میں انتخاب کیے. اس کا میں نے شملہ ڈپٹیشنز میں نے لیبرل پارٹی کا بھی ذکر کیا ہے پیچھے والے لیکچرز میں. کامیابی انگلینڈ میں انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی اور بعض سیاسی صلاحیت کا نفاذ کا اعلان کیا. اس وقت لیبرل پارٹی سیاسی اداروں کی صلاحیت کے امکانات نے مسلمانوں کو اپنی نمائندگی کے لیے ایک حفاظت کے لیے ایک سیاست بنانے یعنی کہ سیاسی جماعت بنانے کا موقع فراہم کیا اس لیبرل پارٹی نے. تو ابھی 6 ہے شملہ ڈپٹیشنز، تو اس کو میں 6 پوائنٹ دینے بھول گیا، تو اسی وجہ سے یہ 6 نمبر ہے شملہ ڈپٹیشن. مسلمان رہنماؤں نے جو اس وقت مسلمان رہنما تھے وہ کتنے تھے؟ 35 ممبرز تھے، 35 مسلم ممبرز تھے، جو ایک وفد نے لارڈ منٹو سے ملاقات کی. کس کے ذریعے؟ انہوں نے علی گڑھ کے پرنسپل کو کہا کہ ہماری ملاقات کرائیں. پھر انہوں نے اس کے سیکرٹری سے بات کی، پھر سیکورٹی سے، پھر ایسے لارڈ منٹو سے ان کی ملاقات ہو گئی. یہ بھی میں نے ان ڈیٹیلز میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہے پیچھے لیکچر میں. جو وائسرے اکتوبرس کو شملہ ایک جگہ ہے، وہاں پر 96 ڈپٹیشنز کے سربراہ سر آغا خان تھے. اس نے ایک میمورنڈم پیش کیا. اس وقت سر آغا خان نے ایک میمورنڈم پیش کیا اور مسلمانوں کے لیے جو اس کے بیسک سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی اور دیگر جو رائٹس تھے ان کی ریکویسٹ کی. اور ایک اہم مطالبہ یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں نا کے لیے ایک علیحدہ انتخاب نظام متعارف کروایا جائے. دیکھو میں نے یہ شملہ ڈپٹیشن میں مین پہلا مسلمانوں کا جو مقصد تھا یہی تھا کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ انتخابی نظام متعارف کرایا جائے. وائسرے کا جواب حوصلہ افزا تھا، بالکل حوصلہ افزا تھا. یہ پیچھے لیکچر میں ہم نے پڑھا ہے. واپسی پر ڈپٹیشنز کے جو ارکان نے ایک مسلم سیاسی جماعت کی ضرورت کو سنجیدگی سے محسوس کیا. چنانچہ آل انڈیا جو مسلم لیگ ہے نا
منظر عام پر آ گئی۔ تو ابھی ہم آتے ہیں سیون ہے دا برٹش ایٹیٹیوڈس، سو اس وقت انگریزوں کا رویہ، بیہیویئر۔ سو اس میں ایسے آتا ہے کہ جو اس سلسلے میں ایک اور اہم بات یہ تھی کہ انگریزوں نے مسلمانوں سے اقتدار چھین لیا، برٹش نے مسلمانوں سے ان کا اقتدار چھین لیا۔ یہ ابھی بیہیویئر ہم برٹش کا پڑھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیسا تھا۔ تو انہوں نے ان کے سب سے اس سلسلے میں ایک اور یعنی کہ اس سلسلے میں ایک اور اہم بات یہ تھی کہ انگریزوں نے مسلمانوں سے جو اقتدار ہے وہ چھین لیا اور انہیں ستانے کے لیے ہندوؤں سے ہاتھ ملایا، یعنی کہ مسلمانوں کو ستانے کے لیے انہوں نے ہندوؤں سے آخرکار ہاتھ ملایا، اور مسلمان معاشی طور پر بہت پیچھے گئے اور ان میں سے کچھ اپنی سوچ کی وجہ سے انگریزوں اور ہندوؤں کے خلاف ہو گئے، کچھ معاشی کی وجہ، سیاسی کی وجہ سے، معاشی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اور کچھ اپنی سوچ کی وجہ سے ان کے اگینسٹ ہو گئے۔ 1892 کا جو ایکٹ ہے وہ انگریزوں کو بہت اس میں اتھارٹی ملی، یعنی کے طور پر جو 1892 کے ایکٹ کے مطابق انگریزوں کو مزید اختیارات حاصل ہوئے۔ پھر جو ان کو اختیارات ملے تو انہوں نے ہندوؤں کو حکومت میں حصہ دیا، اس اتھارٹیز میں حکومت ہندوؤں کو حصہ دیا، لیکن مسلمانوں کے لیے مزید مایوسی کی بات ہو گئی نا کہ ہندوؤں کو انہوں نے حصہ دے دیا۔ سو یہ مسلمانوں کے لیے مزید مایوسی کا سبب بن گئی۔ سو 8ویں پر آتے ہیں ڈی پریویشنس آف مسلمز۔ سو اس میں ایسے ہے کہ مسلمانوں کی جو محرومی تھی اس وقت 1857 کی جو انڈیپینڈنس وار تھی کے بعد انگریزوں اور ہندوؤں کو مل کر، ہندو اور انگریز اس وقت برٹش اور ہندوز جو تھے وہ مل کر مسلمان کے پولیٹیکلس ہو گئے، سماجی ہو گئی، اور ان کی جو اکنامکس ہے ان کو نشانہ بناتے رہے ہمیشہ سے۔ جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے جو حیثیت تھی نا، بحیثیت قوم بدل گئی، مسلمانوں کا جو اسٹیٹس ہے وہ بحیثیت قوم ہی بدل گیا، تو اور وہ اسی ملک میں اقلیت بن گئے، یعنی کہ ایک اقلیت بن گئے۔ دیکھو کتنا ایک مایوسی کی بات ہے کہ مسلمان کی جو اسٹیٹس ہے وہ ایز اے قوم کے طور پر بدل گئی اور ان کی وہ اقلیت میں ہو گئے۔ مسلمانوں کے لیے نئی ملازمتوں کے دروازے اسی وقت بین کر دیے گئے۔ ہندوؤں نے مساجد ہے اس کے سامنے گانا شروع کر دیا، یعنی کہ کتنی حد تک گر گئے ہندو لوگ اور برٹش۔ تو مسجد تو جو اللہ پاک کا گھر ہے ان کے سامنے ہندوؤں نے کیا کیا کہ موسیقی شروع کی اور گائے کو ذبح جو ہے نا اس کو خلاف ایک تحریک، ایک موومنٹ اسٹارٹ کی کہ گائے کیونکہ تو ان کی گائے ماتا ہے نا، تو اسی وجہ سے انہوں نے ان کو ذبح کرنے پر بھی ایک تحریک چلائی، اور مسلمانوں پر جنگ آزادی ہے اس کے بعد بہت زیادہ سیاسی ہو گئی، معاشی دباؤ ڈالا گیا کن پر؟ مسلمان پر۔ سو ابھی تک کیسز آف چل رہے ہیں، تو سیکنڈ جو 9 نمبر پر ہے وہ اگنورنگ دا پولیٹیکل لائف۔ سو اس میں ایسے ہے کہ سیاسی زندگی کو نظر انداز کرنا، اگنور کرنا۔ سو 1892 کے ایکٹ کے مطابق میں نے بتایا کہ جو انگریز ہیں ان کو بہت زیادہ اتھارٹی ملی، اور انہوں نے وہ جو اتھارٹیز تھے نا تو ان میں ہندوؤں کو حصہ دیا لیکن مسلمانوں کو نہیں، تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک مایوسی کی بات ہو گئی نا، تو مسلمانوں کو نظر انداز کیا گیا اس وقت۔ مسلمان برِ صغیر کی جو اس وقت سب کانٹیننٹ تھا اس میں سب سے یعنی دوسرے نمبر پر ایک قوم تھی مسلمان، لیکن مسلمانوں کو کوئی سیاسی حقوق نہیں دیے گئے نا۔ مسلمانوں پر کتنا ظلم کیا گیا اسٹارٹنگ ٹائم یعنی سب کانٹیننٹ کے ٹائم۔ سو ہندوؤں اور انگریزوں نے مسلمانوں کو علیحدہ شناخت کو بطور قوم قبول نہیں کیا۔ ہندو جو اس وقت ہندو اور برٹش تھے انہوں نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ آئیڈینٹیفائی کے بطور قوم بھی قبول نہیں کیا، اور مسلمانوں کو جو حکومت ہے، گورنمنٹ ہے، اس میں کوئی بھی حصہ نہیں دیا۔ اس کے باوجود ہندوؤں اور انگریزوں کی طرف سے مسلمانوں پر بڑا سیاسی دباؤ ڈالا گیا، انہوں نے بہت ہی بڑا ظلم کیا اور سیاسی پولیٹیکل دباؤ ڈالا گیا مسلمانوں پر۔ اس دباؤ کی وجہ سے برِ صغیر کے مسلمانوں نے اپنی لیگ کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ تو دیکھو کتنے کیسز بن رہے ہیں، تو اسی وجہ سے تو مسلم لیگ ایک بنی۔ تو ابھی ہم آتے ہیں نیگیٹو رول آف ہندو سیکٹرین پارٹیز اینڈ موومنٹ۔ سو 10 میں یہ ہے،
سو 10 پوائنٹ کو ابھی سمجھتے ہیں۔ اس میں ایسے ہے کہ جو ہندو فرقہ پرست جماعتیں تھیں اور موومنٹ تھی وہ منفی کردار ادا کر رہی تھی۔ 18ویں صدی میں تشکیل پانے والی جو ہندو فرقہ پرست جماعتوں کا نعرہ یہی تھا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے ہے نہ کہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ ان کا 18ویں جو صدی ہے نا اس کے یعنی کہ جو 18ویں صدی میں تشکیل پانے والی اس وقت موومنٹ تھی اس کا نعرہ کیا تھا؟ نعرہ کیا تھا ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے ہے، باقی تمام غیر ملکی ہیں نا، یعنی اس میں ایسے رہ رہے ہیں وہ غیر ملکی ہے، وہ نہ ان کا یہ ملک نہیں ہے۔ ان کے پاس دو ہی راستے ہیں، یعنی کہ جو غیر ملکی رہ رہے ہیں ان کے پاس 2 وے ہیں۔ کیا کون کون سے؟ یا تو وہ ہندوؤں کے مذہب کو قبول کر لیں، دیکھو کتنی بڑی بات ہے نا، کہ یا تو وہ ہندوؤں کے لیے یعنی کہ یا تو وہ ہندوؤں کے مذہب کو قبول کر لیں یا تو وہ ہندوستان چھوڑ دیں۔ دیکھو کتنی ان کی ڈیمانڈ تھی بڑی، اور اس ڈیمانڈ کو قبول کرنا مسلمان تو قبول کبھی نہیں کر سکتے۔ سو ہندو جو آرگنائزیشن ہے ان کو جواب دینے کے لیے، ان کو رپلائی دینے کے لیے، رسپانس دینے کے لیے مسلم لیگ مسلمانوں کو ایک پارٹیز بنانی پڑی، ایک سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت پڑی آخرکار مسلمانوں کو، ان کے لیے نا ان کو جیسے جواب دیا جائے۔ ان کے دو ہی چیزیں تھیں کہ یا تو وہ ہندوستان چھوڑ جائیں یا تو وہ ہندوؤں کی وہ قبول کر لیں، یا تو ہندوؤں کا ریلیجنس قبول کر لیں یا ہندو ہو جائیں۔ سو 11 نمبر پر ہے پرابلمس آف سلٹرنگ کاؤز، یعنی گائے کو ذبح کرنے کا جو مسئلہ اس وقت ہو گیا۔ دیکھو اس کے لیے موومنٹ چلائی گئی کیونکہ ان کی گائے ماتا تھی، تو ان کے لیے بھی انہوں نے موومنٹ اسٹارٹ کر لی۔ ہندو فرقہ پرست تنظیم آریہ سماج ایک تنظیم ہے، فرقہ پرست تنظیم آریہ سماج نے گائے کی حفاظت کے لیے 1883 میں گاؤ رکشا سبھا بنائی۔ 1883 میں ایک گاؤ رکشا سبھا، یعنی یہ بھی موومنٹ انہوں نے بنا دی، جس کا مقصد مسلمانوں کو گائے کی قربانی سے روکنا تھا۔ مسلمان گائے کو ذبح نہیں کر سکتے، لیکن ہم تو گائے کو ذبح کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت انہوں نے موومنٹ بنائی کہ ان کی گائے ماتا ہے تو اس لیے مسلمان نہیں اس کو ذبح کر سکتے۔ ان حالات میں مذہبی امور پر ہندوؤں کی مداخلت کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو اتحاد ناگزیر تھا۔ اس کے لیے ایک منظم جماعت کی تشکیل ضروری تھی۔ دیکھو کتنے کازز پڑھے ہم نے، 10 آئی تھنکس پڑھ لے، جس کی اسٹیبلشمنٹ آف آل انڈیا ہوئی، تو اس میں نہیں 12 ہم نے پڑھے آلموسٹ۔ سو اس کے لیے ایک تشکیل بنائی، انہوں نے کہا کہ ایک ایسی پلیٹ فارم ہو جو ہمارے یعنی کہ مسلمانوں کی جدوجہد کرتی رہے، ہمیشہ اسٹرگل کرتی رہے۔ 12 ہیں انٹلیکچوئلز تھنکرز فرام علی گڑھ، دیوبند اینڈ نداوت۔ سو یہ جو ہے اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا، جو علی گڑھ پر بھی میرا ایک ٹاپک ہے، دیوبند پر بھی میرا ایک ٹاپک ہے، نداوت کے دانشور جو مفکرین تھے انہوں نے سوچا اس کے بارے میں تو پھر یہ وجود میں آیا نا۔ تو آپ لوگوں کو کازز آف اسٹیبلشمنٹ اس کے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ سو ابھی ہیں آبجیکٹیوز آف آل انڈیا مسلم لیگ۔ سو آبجیکٹیو آف آل انڈیا مسلم لیگ، اس میں فرسٹ آتا ہے جو اس وقت مسلم لیگ کے مقاصد تھے نا، آل انڈیا مسلم لیگ، حکومت اور ہندوستانی اس وقت فرسٹ ہے، کیا ہے فرسٹ؟ جو حکومت اور ہندوستانی مسلمانوں کے درمیان مفاہمت پیدا کرنا اور ان کے درمیان وفاداری کا جذبہ فروغ دینا تھا۔ فرسٹ کیا ہے؟ ان کے درمیان ایک اچھی جوڑ ہو جانا، ایک کنیکٹ ہو جانا اور ان کے درمیان وفاداری جذبات کا فروغ دینا تھا۔ سو سیکنڈ میں آتا ہے کہ عوام کی عمومی جو بہبود ہے اس کے لیے دیگر اقوام اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنا۔ یہ دیکھو یہ آبجیکٹیوز ہیں نا، ان کے ساتھ ابھی یہ کہہ رہے ہیں ہم کنیکٹ رہیں، کیونکہ کسی بھی حساب سے مسلم جو لیگ بنی تھی تو یہ تو مسلمانوں کی دفاع کے لیے تھی نا، تو دوسرے میں یہ کہہ رہے ہیں جو عوام ہے اس کی جو بہبود کی دیگر اقوام جو دوسری قومیں ہیں ان کی پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنا اور اچھے ریلیشن شپ بنانا۔ 3 پر آتا ہے
جو مسلم اقوام ہے اس کے حقوق کا تحفظ کرنا. مسلم لیگ کی مین چیز مقصد یہی تھا، پرپز یہی تھا کہ مسلمان جو ہیں ان یعنی اقوام کی جو رائٹس ہیں ان کی پروٹیکٹ کرنا، اور اس مقصد کے لیے حکومت اور جو دیگر ایجنسیوں کے ساتھ بات چیت کرنا، یعنی حکومت جو ظلم ڈھا رہے تھے ان کے ساتھ بھی بات چیت کرنا، اور جو دیگر ایجنسیز تھی نا اس وقت ان کے ساتھ بھی بات چیت کرنا مسلمانوں کے حوالے سے نا. سو پھر ان 1913 میں جو مسلم لیگ کی ابتدائی مقصد میں 2 ترمیم کی گئی اس وقت. کب؟ 1913 میں، یعنی کہ 1913 میں مسلم لیگ کی ابتدائی جو پرپس تھا ان میں 2 ترمیم کی گئی. برِ صغیر کے حالات کے مطابق خود مختاری حکومت کی کامیابیاں، یعنی برِ صغیر کے جو حالات ہیں نا اس پر خود مختار حکومت کی کامیابیاں جو اس وقت تھی وہ 5 پر آتا ہے کہ جو ہندو مسلم اتحاد کے ذریعے سماجی بیوات، وہ ہندو اور مسلم کو اتحاد کرنا چاہتے تھے مسلم لیگ والے، اور مسلم لیگ کی یہ آبجیکٹیویٹیز تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی. سو ابھی آتے ہیں اچیومنٹ آف مسلم لیگ. کس پر؟ اچیومنٹ آف مسلم لیگ. اس وقت مسلم لیگ کی کیا کامیابیاں تھیں نا، تو مسلم لیگ کے قیام کے بعد اس نے مسلم جو مفادات تھے، ان کے فائدے تھے، مسلمان کے جو رائٹس تھے ان کے لیے بہت ہی اسٹرگل کی، اس نے بہت ہی کام کیا مسلم لیگ نے. اور جو برٹش حکومت تھی ان پر بڑا دباؤ پڑا مسلم لیگ جب پارٹی بنی نا. حالانکہ ہندو اور جو برٹش تھے انہوں نے ہی مسلم لیگ کو یعنی کہ مسلمان لیڈرز کو ایک پریشان کیا بنانے پر، ایک الگ پارٹی بنانے پر نا. تو پھر جب پارٹی بنی تو انہوں نے برطانوی حکومت پر بہت زیادہ دباؤ پڑا ان کا. ایسے آتا ہے کہ پوائنٹ میں کہ جو برطانوی حکومت یعنی مسلم لیگ کا جو پہلا کارنامہ تھا نا، فرسٹ کارنامہ جو اس کا تھا وہ کیا تھا؟ 1909 میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ ووٹر کا حق حاصل کرنا تھا. سب سے پہلا کارنامہ 1909 میں کیا، اور اس کا مسلمانوں کے لیے علیحدہ ووٹر کا حق حاصل کرنا تھا. سیکنڈ پر آتا ہے جو مسلم لیگ ہے نا، مسلم لیگ کا کانگریس اور برطانوی حکومت مسلمانوں کے خلاف ان کے پروپیگنڈے کا جواب، یعنی کہ جو دیکھو ابھی ان کو جواب دینا پڑ رہا تھا نا کہ ہندو کہہ رہے تھے کہ ہماری حکومت ہے، یا تو وہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ ان کا نعرہ تھا، اور یا 2 راستے ہیں، یا تو وہ یہ وطن چھوڑ کر یہ ہندوستان چھوڑ کر جائیں، یا تو وہ ہمارے اسلام یعنی ہمارے مذہب کو قبول کر لیں. ان کو رپلائی دینے کے لیے یہ پارٹیز بنائی گئی برٹش کو، اور اس کو رپلائی آخر جو ان کے پروپیگنڈے تھے جو مسلمانوں کے خلاف ان کو رپلائی دینے کے لیے یہ پارٹیز تو بنانی پڑی. سر آغا خان جو سربراہ تھے کی قیادت میں مسلم لیگ نے لکھنؤ میں 1916 میں کانگریس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، لکھنؤ پیکٹ، جس پر ابھی ہم آگے جا کر میں اس پر ایک لیکچر تیار کروں گا، تو ضرور اسے بھی سن لیے کیونکہ وہ بھی کنیکٹ ہے، کیونکہ میں ہمیشہ ٹاپک ایک دوسرے سے کنیکٹ ہی کرتا ہوں. تو کانگریس کے ساتھ معاہدہ کیا 1906 میں سر میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میں مسلم لیگ پر بناؤں گا، اس پر لکھنؤ پیکٹ پر میں بناؤں گا. ابھی ہم آتے ہیں کہ پوائنٹ پر جو 1920 ہے اس میں مسلم لیگ پہلی مسلم علی گڑھ یونیورسٹی بننے میں کامیاب ہو گئی. اس وقت مسلم جو علی گڑھ یعنی کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں مسلم علی گڑھ یونیورسٹی بننے میں اس وقت مسلم لیگ پہلی مسلم علی گڑھ یونیورسٹی بننے میں کامیاب ہو گئی. ایسے ہے کہ بہت کم عرصے میں ہی یعنی کہ اتنا عرصہ بھی نہیں لگا، مسلم لیگ برِ صغیر میں سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کی ایک واحد نمائندہ جماعت بن گئی، اور کم ہی عرصے میں اس نے بہت زیادہ اسٹرگل کی. اس نے بھی صرف یعنی کہ ایسے ہے کہ اس نے بھی صرف مسلمانوں کے لیے مفادات کے لیے کام کیا نا. تو پرپز یہی تھا کہ مسلمانوں کو رائٹس ملنے چاہیے جو اس وقت تھے نا، تو یہ بنی مسلمانوں کے رائٹس پر تھی. تو ابھی ہم آتے ہیں پوائنٹ پر اگلے پر. اس میں ایسے ہے کہ
جو 1930 میں علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے 21ویں سالانہ یعنی کہ ہر سال انیول جو اجلاس ہوتا تھا اس خطاب کرتے ہوئے الہ آباد کے خطاب میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کا تصور کر دیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہونی چاہیے۔ علامہ اقبال نے 1930 کے اجلاس جو انیول تھا اس میں یہ علامہ اقبال نے کہا کہ مسلمان ایک الگ ریاست ہونی چاہیے مسلمان کے لیے۔ سو پھر جو 1914 میں قائد اعظم کی قیادت میں اس نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ جو آخر کار میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آل انڈیا جو مسلم لیگ ہے نا نے 14 اگست 1947 کو پاکستان بنایا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ سارا جو پاکستان بنانے کے پیچھے یعنی کہ یہ پارٹیز کا زیادہ تر 14 جو مسلم لیگ تھا نا اس ہی کا حق تھا اور اس ہی کے ہاتھ کی وجہ سے یعنی کہ اس کی اسٹرگل کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو یہ بنا۔ اس میں ایسے آتا ہے کہ کنکلوژنس ابھی ہم نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کو ابتدائی کامیابیاں ملی، اس وقت جو ابتدائی تھی نا وہ آل انڈیا مسلم لیگ کو کامیابی ملی اور انہوں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی۔ تو 1999 میں علیحدہ رائے دہندگان کے مطالبے کو تسلیم کر لیا، آخر انہوں نے نا 99 میں تسلیم کر لیا اور 1910 میں یہ شفٹ ہوا کہاں، لکھنؤ میں اس کی یعنی کہ ہیڈ کوارٹر شفٹ ہوا، پہلے اس کا دوسرا تھا۔ 1960 میں جو لکھنؤ ہوا تھا میں مسلم لیگ نے انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، یعنی لکھنؤ پیکٹ میں یہ ایک معاہدہ ہوا تھا۔ سربراہی آغا خان کی قیادت میں مسلمان جو تھے نا مسلم لیگ کے اہم مراحت حاصل کیے اور اس وقت جو بیسکس رائٹس تھے وہ انہیں ملنا شروع ہو گئے۔ وقار الملک اور قائد اعظم نے بہت محنت کی اس کے لیے۔ مسلم لیگ نے لاہور میں اپنے سالانہ اجلاس میں جو سالانہ اجلاس تھا نا اس میں 1914 میں ایک تاریخی قرارداد 1914 میں منظور کی، مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ آخرکار کر ہی دیا۔ یہ 1947 میں تھا جب مسلم لیگ 7 سال کی اسٹرگل کے بعد یعنی اونلی 7 ایئرس کے اسٹرگل کے بعد پاکستان حاصل کرنے میں آخرکار کامیاب ہی رہ گئی۔ تو یہی تھا ہمارا کنکلوژنس، مینس کہ جو مسلم لیگ ہے اس کا پاکستان کو آزاد کرانے میں ایک بڑا ہاتھ ہے، اسی کی بدولت پاکستان سے آزاد ہوا۔ میں نے ان ڈیٹیلز میں آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھایا۔ اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ کومنٹ میں کر سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ آج میں اپنے لیکچر کا اسی پر اختتام کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلا ہمارا لکھنؤ پیکٹ پر ہوگا۔ اپنے لیکچر کا یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ تھینک فار مائی لیکچرز، تھینک فار مائی چینلز، تھینک فار واچنگ مائی چینلز۔ اللہ حافظ۔